अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये बरसात का मौसम कैसा मौसम है? कभी खुशी कभी गम वाली पोजीशन होती है। आई डोंट नो कि फार्मली अभी मानसून शुरू हुई या नहीं, लेकिन के दरमियान में कोई बारिश होती है। जब बारिश होती है बंदा बड़ा इंजॉय कर रहा होता है, दूर ही पानी देख के इंजॉय कर रहा होता है, और उसके बाद फिर पसीना आ रहा होता है। और मैं आपको बोला भी था कि मैं रात को सोने के टाइम एसी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि कम से कम रिकॉर्डिंग के टाइम तो मैं कोई एसी में बैठा करूं। लेकिन उसके साथ सुस्ती है कि पता नहीं, रोज़ाना सोचता हूँ कि कहीं एसी वाले कमरे में जाऊं और उधर बल्कि बाकायदा, यानी कि वो ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है रिकॉर्डिंग के हवाले से, बैकग्राउंड भी। लेकिन मैं नहीं जा पा रहा, सुस्ती, क्या करें। लेकिन नाजरीन, अभी आते हैं टॉपिक की तरफ। ये एक इमरान खान को जानते हैं ना आप? इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनकी बहन है नौरीन खान। उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहती हैं कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता। वो इसलिए उसने नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के पीछे इसराइल था। नाजरीन, मैं इस तरह के बयान पढ़ता हूँ तो सर पकड़ कर बैठ जाता हूँ। यानी कि वो लोग जो कि ऐनकें लगा के, बड़ी महंगी महंगी ऐनकें लगा के, या एक अच्छे ख़ानदान बताया जाता है ना कि ये अच्छे ख़ानदान के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये जो पढ़े लिखे होने की मिथ है ये भी ब्रेक हो गई है सोशल मीडिया के टाइम पर, कि इन लोगों का दिमाग कैसे काम करता है और ये किस अंदाज में सोचते हैं, और ये अपनी दुनिया से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नुकसान पता है क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब आप चीज़ों को, दुनिया को उस तरह से नहीं देखते जैसी वो है, तो आपके अक्सर तज्ज़िये गलत होते हैं और आप एक विशियस साइकिल का शिकार हो जाते हैं। आप एक ऐसे मनहूस चक्कर में फंस जाते हैं, गर्दाब में फंस जाते हैं कि उधर से निकलना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप दुनिया को उस तरह देखना चाहते हैं जिस तरह के सच आपने तराशे हुए हैं। और ये इस टाइम इनकी भी, पीटीआई वालों की भी पोजीशन है। और इमेजिन करें कि ये नफ़रत में इस हद तक चले गए हैं कि इनका ये दिल करता है कि पाकिस्तान को भी आके तबाह कर जाए। और ये कोई सोच नूरीन खान की सोच नहीं है। आपको अगर याद हो, इमरान खान जब पावर से निकले थे तो एक दफ़ा उन्होंने कहा था जी कि ये जो पता नहीं चोर डाकू, यानी कि उनके ख्याल में ये है कि इनके अलावा सारे चोर डाकू हैं, हालांकि ख़ुद भी कोई वली अल्लाह नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि इनको इक़्तिदार देने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर कोई आके एटम बम मार जाता। तो ये भी बहन भी इसी चीज़ के इंतज़ार में थी कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह का काम करें। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ है कि जो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो है सोशल मीडिया। पहले हालांकि जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर लोगों के बहुत एतराज़ होते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि उधर कोई एक भरम रह जाता था। कुछ सारी चीज़ें हर बोंगी, हर चवलनी सी चल सकती। अब यह है कि जिसको जो भी बात आई हो वो माइक आगे करे और उसको बाद में वो अपलोड कर दे। और फिर एक यूट्यूबर की एक पूरी एक फ़ौज मौजूद है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बल्कि हमारे दोस्त हैं यासिर पीरज़ादा, वो कहते हैं जी कि मैं जब ये पढ़ता था कि अल्लाह ताला किसी कीड़े को पत्थर में भी रोज़ी देता है, तो मुझे इस बात की समझ नहीं लगी। मैंने जब यूट्यूबर्स को देखा कि किस तरीके से ये भी डॉलर बनाते हैं, तो मुझे ये बात समझ आई है। एनीवे, तो अब ये है कि हर बंदा जो एक उन्होंने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया है, अच्छा, और जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये पता है कि आपी जी को इस तरह की बात कर रही हैं जो बड़ी वायरल होनी है। वो उनको कोई इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा कोई असर्टिव स्टाइल में उनको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहा कि आप ये क्या बोंगी मार रही हैं, क्योंकि उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी वीडियो चलनी चाहिए। आपकी वीडियो चलेगी तो डॉलर आएंगे, ठीक है? तो हर चीज़ डॉलर पर जाकर ख़त्म होती है और हर चीज़ वायरलिटी पे ख़त्म होती है। और नाजरीन, ये बात याद रखिएगा कि ये डेमोक्रेसी, इसी तरह के जो टूल्स हैं ना, जो कहते हैं कि जिन्होंने एक सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज़ किया है कि आम आदमी की आवाज़ जो है वो भी पहुंच रही है, हर जगह पर पहुंच रही है, अच्छी है या बुरी है, अल्टीमेटली इसी तरह के टूल्स जो हैं वो डेमोक्रेसी का जनाजा निकालेंगे। ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती। अब ज़रा इमेजिन करें कि जो नूरीन ने बात की है, नूरीन खान ने,
یہ اگر کسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے وہ شاید نہ چلاتے. اب یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے, ان کے بہت سارے فالوور ہیں, وہ بھی اس چیز پر بلیو کریں گے. اور پھر ایک اصرار یہ بھی ہوتا ہے جی کہ عوام بڑی باشعور ہیں, عوام کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. بس عوام کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا, اس کے بعد یہ کہنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ان کو بیوقوف بنا جاتا ہے. ویری انفارچونیٹ. اور مجھے بہت دکھ ہوا یہ بیان سن کر کہ یعنی کہ اس میں ایک نفرت, یعنی کہ نفرت امڑ رہی ہے. یعنی کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ انہیں عمران خان سے زیادہ پاکستان بھی نہیں ہے. عمران خان ہے تو کچھ بھی ہے, اگر عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں ہے. اور ناظرین, پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس پر ہزاروں عمران خان قربان, جو بھی ہوں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں. آپ کی جو شناخت ہوتی ہے نا, یہ آپ کی ایک بیسک ضروریات میں شامل ہوتی ہے. آپ کا جو ملک ہوتا ہے آپ کی بیسک ضروریات میں شامل ہوتا ہے. اور جن کا نہیں ہوتا ان کو جا کر پوچھیں. یا اگر کسی کی فوج اس طرح کی ہو کہ اس کو کوئی بھی آگے دبوچ لے, تو پھر آپ ایسے ممالک کو جا کر پوچھیں کہ ادھر کیا بنتا ہے. ادھر جو ہے پریزیڈنٹ کو بھی کیپچر کر کے لے آتے ہیں وینزویلا کی. ادھر جو ہے کو خانہ جنگی جاری رہتی ہے, جس طرح پہلے سیریا میں رہی, جس طرح پہلے عراق میں رہی, جس طرح لیبیا میں ہے. ملک ڈیوائیڈڈ ہے. کیا آپ اس طرح کا چاہتے ہیں؟ میں تو اس طرح کا نہیں چاہتا. تو یہ بیان جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور یہ ایک ہماری ایک ذہنی پستی کی علامت ہے. یہ اس کا اظہار ہے, اور یہ ہمارے سوچنے کی عکاسی کرتا ہے کہ جو ہمارا سو کالڈ اشرافیہ ہے, جو نامنہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں, یا وہ لوگ جن کو لوگ نجات دہندہ سمجھتے ہیں, ان کی سوچ ادھر آ کر رک جاتی ہے. اور وہ کتنے ایک جو سازشی مفروضے ہیں وہی ان پر یقین رکھتے ہیں اور وہی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں خاور مانیکا صاحب پہ. خاور مانیکا صاحب اور موسیٰ مانیکا جو ان کے بیٹے ہیں, ان پر ایک کیس تھا کہ انہوں نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ کیس آج سے کوئی 3 سال پہلے بنا. تب یہ لگا کہ خاور مانیکا جو ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ان پر کیس بنایا. الزام یہ تھا کہ قبرستان کی زمین ہے اور اس پر انہوں نے کوئی کنسٹرکشن کی ہے, کمرشل کنسٹرکشن کیا ہے, جیسے کوئی پلازے, کوئی دکانیں, کوئی اس طرح کا کام. اور پھر یہ ہے کہ یہ کیس چلتا رہا, اور 3 سال کے بعد آج جو ہے اس کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے. ناظرین, مجھے نہیں پتہ کیس کے میرٹ کا, مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیس ٹھیک تھا یا غلط تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کیس کیا جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پر ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارا ایک نظام انصاف ہے, اس میں جو اصل سزا ہوتی ہے وہ کیس بننے پر ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اور اس پہ آپ صرف میڈیا کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اگر سارے میڈیا والے رپورٹ کریں گے میں بھی کروں گا, لیکن اگر اس پر کوئی قانون سازی ہو جائے کہ جب تک وہ بندہ مجرم نہیں قرار دیا جاتا اس ٹائم اس کا نام نہیں آئے گا, تو یہ سلسلہ روکا جا سکتا ہے. آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہوگا عام طور پہ شخص کا نام نہیں بتاتے. بعض کا میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پورا ایک کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ پا رہے ہوتے, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی افیشیل کنفرمیشن نہیں آتی. تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے, اور یہ اس کے متاثرین میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. اور پاکستان میں تو زیادہ ٹرائل ادھر تک ہی ہوتا ہے, میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جی عدالت سے باعزت بری ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ بڑا بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں بھی بڑے پرابلم ہیں. بعض اوقات بندہ پکڑ لیتے ہیں, اس ٹائم لگتا ہے جی کہ لا ول ٹیک اٹس کورس, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تفتیش میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے کوئی لیکونز چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ عدالت کو ایک جواز فراہم کیا جائے کہ جناب جائی صاحب چھوڑ دو. تو کیس جو ہے وہ کئی جگہوں پر کمپرومائز ہوتا ہے. تو لہٰذا میں کسی کیس کے بارے میں پوری گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. ہم وہی بونگیاں جو پچھلے 76 سال سے 78 سال سے 79 سال سے مارتے آ رہے ہیں وہی مارتے جا رہے ہیں. کچھ کوئی نئی بونگی مارنی چاہیے, پرانی چھوڑنی چاہیے. اب آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف. آپ کو پتہ ہے ایک تحریک لبیک پاکستان ایک جماعت ہوا کرتی تھی, وہ ایک پنجاب میں ایک خوف کی علامت سمجھی جاتی تھی. وہ جس جگہ پر دھرنا دیتے تھے وہاں کے سکول بند ہو جاتے تھے, وہاں کے پولیس والے جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے,
اور وہ پولیس والا جو ان کے قابو آ جاتا اس پر اتنا برا تشدد کرتے کہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اور جو زندہ رہتے وہ کئی سال ہا سال جو ہیں وہ بیڈس پر رہتے، یعنی کہ ان کو اتنا زیادہ وہ تشدد کرتے، اتنا زیادہ وہ مارتے۔ اور وہ لوگ جو کہ یعنی کہ وہ ایک اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے تھے کہ ہم ہیں جو فتویٰ دیں گے کہ کون ادھر مسلمان ہے کون نہیں ہے، جو پولیس والوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے کہ پڑھو یا رسول اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے لوگوں کو دیکھا پڑھتے ہوئے، اور میں رب سے دعا کرتا تھا کہ یار اب کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ مجھے ان کے کہنے پر پڑھنا پڑے۔ یعنی کہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے وہ خود وہ بندہ جو ہے وہ ایک ختم نبوت کا انکاری ہے، اللہ معاف فرمائے، اور یہ اس کو پڑھا رہے ہیں، یہ اس کو یعنی کہ زبردستی اپنی طرف سے بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اینی وے، اب کچھ عرصے سے ان کی لیڈرشپ غائب ہے۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایسی جماعت جو کہ خوف کی علامت بنی ہو، یعنی کہ وہ ایسے غائب ہوگی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر ہیں ان کے ٹاپ لیڈر، کدھر ہیں، نو باڈی نوز۔ تو کیا ہوا کہ پچھلے کچھ دنوں یعنی کہ کچھ گزشتہ دنوں کچھ ان کی کوئی ایک اکاؤنٹ سے ایک بات آئی کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ایجنسیوں کی کسٹڈی میں رکھا گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے ڈان کے رپورٹر ہیں لاہور کے آصف چودھری، انہیں کھوج لانا شروع کرتا ہے ایک کیڑی ایجنسی کولے بندہ۔ تو پھر اس پر انہوں نے ادھر ادھر سے چیک کیا، پولیس والوں سے چیک کیا، پولیس والوں نے کہا کہ بھائی جان سانوں تک کوئی پتہ نہیں، ساڑھے کو قسم لے لو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسی والوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ پھر کدھر ہیں؟ ان کے بقول، پولیس والوں کے بقول، یہ کشمیر چلے گئے ہیں۔ کشمیر میں جو کالعدم جماعت ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، یہ انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو بات پہ یقین آتا ہے؟ مجھے نہیں آتا۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کسی پولیس والے کے پاس ہیں یا ایجنسی والوں کے پاس ہیں، لیکن مجھے یہی آئیڈیا ہے کہ یہ ہیں کسی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے نالج میں نہ ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اگر کہیں کالعدم جماعت کے ساتھ رہ رہے ہوتے اور ادھر سے یہ کوئی بات نہ کرتے، ادھر سے کوئی بیان جاری نہ کرتے۔ اگر وہ بیان جاری نہیں کر رہے، وہ ایسے غائب ہیں کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جدھر سے وہ بات بھی نہیں کر پا رہے۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے، یعنی کہ میں نے ان کو کسی جگہ پر دیکھا نہیں ہے، میرے سے کسی نے کوئی اعتراف نہیں کیا جی کہ ہاں میں رکھے جے بندے، لیکن یہ ہے کہ میں جو ایک جرنلزم میں نے ٹائم گزارا ہے، جو مختلف واقعات، ماضی، لوگوں کی گفتگو میں کیا مطلب ہوتا ہے، کون سی بات کی جاتی ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے، تو یعنی کہ اس سے بعض اوقات جو ہے نا گورنمنٹ کے لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے بات پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے سے سرکاری بیان لے رہے ہیں یا کوئی ذاتی طور پہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچ بتاؤں یا جھوٹ بتاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ میں کئی لوگوں سے ذاتی طور پہ جو سنا ہے اس سے مجھے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ کہیں کالعدم جماعت کے پاس نہیں ہیں، وہ ادھر کسی ایجنسی کے پاس ہیں یا پولیس والے کے پاس ہیں۔ لیکن اس میں سبق ہے ٹی ایل پی والوں کے لیے بھی کہ انتہا پسندانہ رویے زیادہ دیر نہیں چلتے، ان کا کوئی یہی انجام ہوتا ہے۔ وائلنس کبھی تبدیلی نہیں لا سکتی، وائلنس کی نیوسنس ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے وہ یعنی کہ ایک لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار سمجھی جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی ایک دور رس کوئی نہ اصلاحات کر سکتے ہیں، نہ معاشرے کے لیے کوئی بہتری کر سکتے ہیں۔ بس یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی کو گنڈا گردی ہو۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کو کوئی چیز، کوئی قانون یاد نہ ہو، اور جب آپ پھر پکڑے جائیں تو آپ پھر جو ہے سارے قوانین کے حوالے دیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔